अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। डेली 6:30 PM पे मेरी वीडियो लाइव होती है। आप लोग दूसरों से भी शेयर करें जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो अपने वाक़यात भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए हैंड फ्री लगा लीजिए, लाइट बंद कर लीजिए और आंखें भी बंद कर लीजिए और तसव्वुर कीजिए। ये किस्सा हमें एक बहन ने शेयर किया है। वो बताती हैं कि ये उनके बचपन का किस्सा है। उनके घर में 2 कमरे थे, बाहर एक सहन था, ऊपर एक कमरा था छत पर। लेकिन वहाँ पे तपिश की वजह से, क्योंकि धूप बहुत आती थी उस कमरे में, तो कमरा गर्म रहता था। तो गर्मी की वजह से उस कमरे को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। उस कमरे में बेड वगैरह था, लेकिन वो मेहमानों के लिए रखा था कि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको वहाँ पे ठहरा दें। तो ये बहन बताती हैं कि उनके सहन में एक बहुत घना दरख्त था नीम का, जो बहुत पुराना था, लेकिन उसके पत्ते इस तरह झड़ते थे कि हर वक्त सहन जो है गंदा रहता था। और उनको बुरा लगता था कि कोई मेहमान आ जाए तो सब गंदगी देखेगा, वो कहेगा हम लोग काम नहीं करते घर में शायद। लेकिन उसके पत्ते इतने झड़ते थे कि लेकिन हम झाड़ू लगाकर भी उस सहन में सफाई नहीं कर पाते थे। यहाँ झाड़ू लगाते थे और यहाँ पत्ते गिर जाते थे। तो अब्बू ने डिसाइड किया कि इस पेड़ को काट देते हैं। मोहल्ले वालों ने, ख़ानदान ने, सब ने मना किया कि नहीं, इतने घने पेड़ को और इतने पुराने दरख्त को नहीं काटा जाता, इन पे असरात होते हैं। मेरे अब्बू ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, इसकी वजह से गंदगी बहुत हो रही है। कौवे बैठते हैं तो वो बीट कर देते हैं, पत्ते हर वक्त गिरते रहते हैं, हर वक्त घर में कचरा रहता है। तो उन्होंने एक माली को बुलाया और पूरा पेड़ कटवा दिया। बस उस पेड़ का क्या कटना था कि दूसरे दिन से हमारे घर में अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी। हमारा ऊपर का जो कमरा था छत वाला, जहाँ पे हम लोग कम से कम जाते थे क्योंकि हमने उसको स्टोर भी बनाया हुआ था, वहाँ पे अपनी गैर ज़रूरी सारी चीज़ें हमने वहाँ रखी थी, तो हम उस कमरे में ज़्यादा नहीं जाते थे। तो उस कमरे में हमें कुछ एक्टिविटीज़ महसूस होने लगी। मैं एक दिन सफाई की गर्ज से कि चलो ऊपर का कमरा इतना गंदा हो रहा है, बहुत टाइम से खोला नहीं है उसको, कुछ साफ़ कर लेती हूँ। मैं घर पे अकेली थी। मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा मिट्टी से अटा हुआ था। मिट्टी इतनी थी कि ज़मीन पर कोई पाँव रखता तो उसके निशान महसूस होते। और ऐसा हुआ। मैंने देखा कि उस मिट्टी में एक बहुत बड़े पाँव का निशान बना हुआ है, जो कि बहुत अजीब सा था। वो कोई इंसानी पाँव नहीं था, वो इंसानों से कई गुना बड़ा पाँव था। अभी मैं उसको देखकर हैरान ही हुई थी कि अचानक मेरी नज़र एक शीशे पे पड़ी, यानी कि ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे। उस पर भी खूब मिट्टी अटी हुई थी और उस पर भी बाकायदा एक बहुत बड़े हाथ का निशान बना हुआ था, जो कि इंसानी हाथ से कई गुना बड़ा था। ये देखकर मैं हैरान हो गई और परेशान हो गई कि ये क्या है। मैं फ़ौरन नीचे आ गई। मेरी अम्मी आई तो मैंने फ़ौरन उनको बताया कि मम्मा, आज मैं कमरा साफ़ करने की गर्ज से ऊपर गई तो मैंने ऐसा ऐसा देखा। मेरी मम्मा फ़ौरन मेरे साथ ऊपर गईं और उन्होंने कमरा खोल के देखा तो वाकई एक पाँव का निशान और एक हाथ का निशान देखकर वो हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, आ जाओ इस कमरे को बंद करके, इसी तरह कोई सफाई मत करो, अभी तुम्हारे अब्बू आएंगे तो उनको दिखाएंगे। और मेरी अम्मी और मैं नीचे आ गए। अब्बू जब रात में घर आए तो अब्बू को सब बताया। मेरे अब्बू ऊपर गए तो उन्होंने भी देखा। वो समझ गए कि कुछ है, लेकिन उन्होंने हमें ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस दुआएं पढ़ो और आ जाओ नीचे। हमने दुआएं पढ़ी, कमरा बंद किया और हम नीचे आ गए। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे एग्ज़ाम्स की डेट आ गई। मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी कि मेरी खाला की फ़ैमिली आ गई। बच्चे छोटे थे, मैं भी छोटी थी, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स थे मम्मा ने कहा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन बच्चों के शोर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे और बच्चों का शोर इतना था, एक कमरे में बड़े थे तो दूसरे कमरे में बच्चे। मैं पढ़ती तो कहाँ पढ़ती। मेरी मम्मा ने कहा जाओ तुम ऊपर वाले कमरे में जाके पढ़ लो ताकि ध्यान से पढ़ सको।
یہ سوچ کر میں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور میں اوپر والے کمرے میں چلی گئی، اور جاتے وقت میں نے وہاں پر ایک گرل کا دروازہ بھی تھا جو کہ میں نے بند کر لیا کہ کوئی بچہ شیطانی کرنے کے لیے اوپر نہ آ جائے۔ بس وہی میری غلطی ہوئی، میں نے وہ دروازہ بھی بند کیا، اس پہ کنڈی لگائی اور کمرے میں چلے گئی، اور کمرے میں پڑھتے پڑھتے مجھے تھوڑی سی نیند آنے لگی اور میں وہیں بستر پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم سے مجھے آواز آئی جیسے کسی نے میری کتابیں پھینکی ہوں نیچے۔ میری کتابیں بہت موٹی موٹی تھیں، بہت بھاری تھیں، وہ کسی ہوا سے تو نہیں گر سکتی تھیں۔ ایک دم گھبرا کے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری کتابیں سائڈ ٹیبل سے نیچے پڑی ہوئی ہیں، اور بس میں نے وہ کتابیں اٹھائی نہیں۔ خوف اتنا زیادہ مجھ پر ایک دم سے آ گیا کیونکہ میں وہ ہاتھ اور پاؤں کا نشان دیکھ چکی تھی، لیکن آج میں وہ بھول گئی تھی، اور وہ بھول کر میں اس کمرے میں آ گئی تھی۔ بس ایک دم سے مجھے وہ سب یاد آیا اور میں نے دوڑ لگا دی کہ میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں، لیکن میں کیسے نکلتی؟ جو اس کمرے میں تھا اس نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا، اور میں دروازہ پیٹتی رہ گئی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں خوف میں مبتلا ہو گئی، میری خوف کی شدت بڑھنے لگی اس وقت جب ایک دم سے کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی، اور اس لائٹ بند ہوتے ہی مجھے خیال آیا کہ میری آوازیں نیچے کیسے جائیں گی؟ یہ دروازہ بھی بند ہے، اور جو گرل کا دروازہ میں بند کر کے آ گئی تھی، کیسے کوئی آئے گا میری مدد کے لیے؟ اور یہ سوچ کر میں رونے لگی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کمرے میں موجود ہے میرے ساتھ، اور وہ زور زور سے بھاری قدموں کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر اس نے چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دی۔ میری ڈریسنگ ٹیبل پر جو چیزیں پڑی تھیں وہ زمین پہ گرنے لگیں، کبھی کوئی سامان گرنے لگا، اور میری خوف میں شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں چیخنے لگی، اور چیختے چیختے میں نڈھال ہونے لگی۔ تو ایک دم سے دروازہ کھلنے لگا، ایسا لگا کہ دروازہ کسی نے ہلکا کر دیا ہو، اور مجھے محسوس ہوا کہ دروازہ شاید کھل سکتا ہے، اور میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا، اور بس میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جلدی سے گرل کا دروازہ کس طرح میں نے کھولا، میرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا، اور میں بھاگتے ہوئی نیچے اترنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں پر سے کوئی اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے ٹکرایا تھا، اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ میرا خوف اور زیادہ شدید ہو گیا، اور میں کس طرح سے نیچے گئی، اور میں غصے میں چیخنے لگی کہ آپ لوگ کوئی نہیں آیا میری مدد کرنے کے لیے، اور میں روتے روتے غصہ اتار رہی تھی گھر والوں پر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور روتے روتے پھر میں اپنی مما سے لپٹ گئی۔ میری مما نے مجھے پیار کیا اور دلاسا دیا، اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم تو پڑھنے گئی تھیں۔ پھر میں نے جب ان کو سب بتایا تو جب میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ گھبرا گئیں، لیکن میری مما اتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا تم بیٹھو، پانی پیو، میں اوپر دیکھ کے آتی ہوں، اور یہ کہہ کے میری مما اوپر چلے گئیں، اور جب انہوں نے کمرے میں دیکھا تو لائٹ کھلی تھی اور ساری چیزیں ایسی بکھری ہوئی تھی جیسے کسی نے غصے میں پھینکی ہوں، اور میری مما واپس نیچے آ گئیں، اور جب وہ آئیں تو وہ بھی خوف زدہ تھیں۔ رات کو جب میرے بابا آئے تو میری مما نے سب ان کو بتایا۔ میرے بابا نے اوپر جا کر دیکھا تو واقعی سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ میرے بابا بھی خوف زدہ ہو گئے، وہ نیچے آئے۔ پھر ایک دن ہمارے چچا جب گھر آئے تو میرے بابا نے ان کو سب بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کمرے میں چہل قدمی شروع کرو، یعنی وہاں پہ آنا جانا شروع کرو، ہر وقت وہ کمرہ بند رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی نے وہاں پہ بسیرا کر لیا ہو، تو تم اس کمرے کو آباد کرو تاکہ وہ جو بھی مخلوق ہے یہاں سے چلی جائے۔ میرے بابا نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس کمرے کو ہم نے سٹنگ ایریا بنا دیا، جب کوئی مہمان آتا یا بابا کے دوست آتے تو وہ سب اوپر جا کے بیٹھ جاتے۔ اس کمرے کو صاف رکھا، اور میرے بابا بھی اکثر وہاں پہ بیٹھنے لگے، اکثر وہاں لیٹ جاتے تھے، اکثر وہاں پہ بیٹھ کے وقت گزارتے تھے۔ اسی طرح سے پھر وقت گزرتا رہا اور ہم نے چھت پہ بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ ہم نے واشنگ مشین بھی اوپر ہی رکھ دی تاکہ وہیں کپڑے دھلیں، وہیں سارے کام ہو، چہل قدمی رہے۔ کپڑے بھی دھلتے تھے، وہاں پہ کپڑے لٹکائے جاتے تھے، ہم اس کمرے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا رہا تو ہم دوبارہ سے اپنے روٹین پر آنے لگے، اور پھر سے ہم نے اس کمرے میں جانا کم کر دیا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔
سردیوں کی راتیں تھیں، ہم سب بلینکٹ اوڑے فلم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہماری چھٹی تھی تو ایوری سیٹرڈے نائٹ ہم لوگ VCR لے آیا کرتے تھے. وہ VCR کا دور تھا. اس وقت یہ کمپیوٹر وغیرہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو ہم ہر چھٹی والے دن VCR لے آیا کرتے تھے اور 2-3 فلمیں رات بھر دیکھتے تھے، پوری رات جاگتے تھے اور پھر سنڈے کا دن ہم سو کے گزارتے تھے. پھر ایک دن اسی طرح ہوا کہ سردیوں کی رات تھی اور ہم فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک گھر کی لائٹ چلے گئی، اور پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اوپر ہماری چھت پر کوئی زور زور سے چل رہا ہے، اور پھر ہمیں خوف محسوس ہونے لگا اور ساری باتیں یاد آنے لگی. اور پھر یہ بھی یاد آیا کہ ہم نے تو وہاں جانا کم کر دیا، ہو سکتا ہے وہ چیز دوبارہ آ گئی ہے. میرے بابا نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اوپر دیکھ کے آتا ہوں. بس میرے بابا نے ہمت کی اور کینڈل کی لائٹ لے کر اوپر چلے گئے. کافی دیر گزر گئی، میرے بابا واپس نہیں آئے، تو ہم سب نیچے پریشان ہونے لگے کہ کیا ہوا. نہ بابا کی کوئی آواز آئی، نہ بابا خود آئے. میری مما نے ہمت کی، میں اور میرا بھائی ہم سب اوپر چلے گئے. اور جب ہم اوپر گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی ہے اور بابا بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاؤں بھی بالکل سیدھے ہیں اور انہوں نے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگایا ہوا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ اس قدر خوف ہے جو ہم دیکھ کے محسوس کر سکتے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ بہت مشکل سے اپنے آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے مما کی طرف، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان بچوں کو نیچے لے کے جاؤ، فوراً جاؤ یہاں سے. لیکن مما وہیں کھڑی رہی. مما نے ان سے اشارے میں پوچھا کیا ہوا. انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جاؤ، فوراً جاؤ. ان کے چہرے کا خوف ہم محسوس کر سکتے تھے، اور مما فوراً ہم بچوں کو لے کے نیچے بھاگی. کیونکہ میری نانی کا گھر وہاں سے قریب تھا تو ہم نے دروازہ کھولا اور مما ہم سب کو لے کے نانی کی طرف بھاگی. اور جلدی سے ہم نانی کے گھر گئے تو مما نے ہم بچوں کو وہیں چھوڑا اور میرے 2 ماموں کے ساتھ مما واپس آئیں کہ چلو گھر چل کے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. اور جب مما گھر کی طرف آ رہی تھی تو ان کو بابا کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ایسے جیسے کوئی کسی کو بہت بری طرح مار رہا ہو. میری مما اور تیز بھاگی اور ماموں کے ساتھ جب چھت پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ بابا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پر سب زخم ہیں. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جیسے کسی نے ان کو بہت بری طرح مارا ہو. بہت مشکل سے میری مما دعائیں پڑھتی ہوئی حصار میں ماموں کی مدد سے میرے بابا کو نیچے لے کے آئیں، اور اسی وقت پھر مما بابا کو لے کے نانی کے گھر واپس آ گئی. پھر اگلی صبح میرے ماموں کسی عامل کو لے کر آئے. ان کو گھر دکھایا گیا تو پھر ان عامل نے بتایا کہ تم نے کوئی نیم کا پیڑ کاٹا تھا جس پر پوری فیملی رہتی تھی، لیکن تمہارے پیڑ کاٹنے کی وجہ سے وہ دربدر ہو گئی، اور تمہارا چھت کا کمرہ کیونکہ خالی پڑا رہتا تھا اس مخلوق نے اپنا بسیرا اس کمرے میں کر لیا، اور وہ شدید غصے میں تھی کہ تم نے اس کا گھر کیوں خراب کیا، اس لیے وہ تمہارے گھر پہ قبضہ کرنے لگی. لیکن وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، تم لوگ رہ سکتے ہو، لیکن اس کمرے کو ان کو دینا پڑے گا. چھت کا ایریا اور وہ کمرہ اب وہ ان کے حوالے ہے. ان کو یہاں سے مت نکالو، وہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ تمہیں تنگ بھی نہیں کریں گے اگر تم لوگ ان کو تنگ نہیں کرو گے. تو تم لوگ جب اوپر کسی کام سے جاؤ تو ان کو بول دو کہ وہ سائٹ پہ ہو جائیں، تو وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے اور تمہیں تنگ نہیں کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. وقت گزرتا رہا اور جب ہمیں کوئی کام ہوتا تو ہم اوپر جاتے اور ایک آواز لگا دیتے کہ ہم اپنے اس کام سے آئے ہیں، ہمیں ایک کام کرنے دو، پھر ہم چلے جائیں گے. اور پھر ہمیں باقاعدہ محسوس ہوتا کہ اس چیز نے ہمیں جگہ دی ہے، اور ہم جاتے اپنا کام کرتے اور واپس آ جاتے. اور اسی طرح وقت گزرتا رہا. یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ. اس کو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ بہن، آپ نے اپنی اتنی اچھی سٹوری ہم سے شیئر کی. فرینڈز، آپ لوگ بھی اگر اپنی سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل آئی ڈی پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ میں آگے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتی رہوں گی. مجھے سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے. ایوری 6:30 PM میری سٹوری لائیو ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھیں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور کامنٹ میں آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اور آگے ان لوگوں سے شیئر کریں جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حصار میں رہیے گا. اللہ حافظ.